हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज स्नोबर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान के बजट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, रियलिटीज़ क्या हैं, और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है राजा आमिर इकबाल। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और हमने रिक्वेस्ट की एडमिरल खान हशाम साहब से। उनका बड़ा एक वास्ट तजर्बा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने का, और बड़ी टॉप पोजीशन पे रहने का। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पाकिस्तान का जो बजट है वो उसको अनाउंस कर दिया गया है। स्टार्ट मैं करता हूँ राजा आमिर इकबाल साहब से। सर, पाकिस्तान का बजट जो है उसको अनाउंस किया गया है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 19 ट्रिलियन का ये बजट है, और हुकूमत ये कह रही है हम 3.6% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है उसको अचीव करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन को 12% पे लेके आना चाहते हैं। अपनी टैक्स बेस जो है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, और जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उसको बर्डन भी कम करना चाहते हैं। लेकिन लग ये रहा है वो ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जो एक बड़ी तादाद में जो जिसे वो कहते हैं ना, एक प्रेशर बढ़ रहा है, और हुकूमत ने टारगेट भी बहुत हैवी सेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन के। आप सर इस बजट को कैसे देखते हैं? आपकी क्या असेसमेंट है इस हवाले से? डॉक्टर साहब, मैं शुरू अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आइडिया हो जाए बजट है क्या। टोटल बजट का जो आउटले रखा गया वो तकरीबन 18.9 ट्रिलियन रुपीस का रखा गया है, और इसके अंदर जो टैक्स टारगेट दिए गए हैं वो तकरीबन 970 यानी 12,970 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्शन का टारगेट रखा गया है। और इसके अलावा नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो तकरीबन 4.85 ट्रिलियन यानी 4,850 अरब रुपया नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है वो जनरेट करेगी इस साल। ये तो मोटा सा कलेक्शन रेवेन्यू की साइड है। अब आ जाइए मोटी मोटी बात के पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर है उसका मोटा मोटा जो हेड है वो ये है कि इसका जो चंक है जो कि 9,775 बिलियन रुपीस 9,775 बिलियन रुपीस इस साल हुकूमत ने मार्कअप की मद में, यानी कोई आप लोन कम नहीं करेंगे, टोटल उसका जो मार्कअप देना है जो लोन्स आपके पब्लिक डेट्स हैं उसके हेड में चला जाएगा। 2122 बिलियन रुपीस जो है वो डिफेंस को चला जाएगा, और तकरीबन कोई 1700 बिलियन रुपीस जो है ग्रांट्स में रखा गया है, और 1500 बिलियन रुपीस का जो सा है वो PSDP रखा गया है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। और सब्सिडीज के लिए तकरीबन 1364 अरब रुपया रखा गया, और पेंशन के लिए 1014 अरब रुपया रखा गया, और टोटल सिविल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के लिए 864 अरब रुपया रखा गया है। टोटल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन 8,500 अरब रुपए का होगा, क्योंकि हमारा जो आपका डिविजिबल पूल से 7,500 अरब रुपया सूबों को चला जाएगा। सो बकाया आपके पास जो बचेगा वो तकरीबन 10 ट्रिलियन के लगभग 10,300 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जो सा है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू बचेगा। इसका मतलब है प्राइमरी सरप्लस जो हमारे पास होगा वो तकरीबन 600 अरब रुपए का है। यानी मैं उसको इस तरह कह रहा हूं कि जो मार्कअप देना है वो तो आपने देना है। तो एक्चुअली 600 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद है। इससे ऊपर जितना खर्चा है वो आपने फर्दर लोन लेने हैं साल। ये मोटी सी बात अपने जहन में रखें। आपका फिस्कल डेफिसिट 8,500 अरब रुपए का है। अब आपने बात की कि हम कैसे देखते हैं इसको। देखिए, जो हालात बने हुए मुल्क के, मेरे ख्याल में डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह है कि IMF से हमने आगे लोन लेना है, तो हमारे साथ हमारे दोस्तों ने भी साथ चलना है, वरना आपके साथ इस वक्त कोई चलने को तैयार नहीं है। और वो डायरेक्शन लगता ऐसी है कि IMF की जो डायरेक्शन है उसी को मौजूदा हुकूमत ने टो किया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास भी स्पेस बड़ी लिमिटेड है।
اب ڈائریکشن تو ٹھیک لگ رہی ہے. ڈائریکشن اس لحاظ سے ٹھیک لگ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشن ہے, جو موٹی موٹی کنڈیشن میں آپ کو بتا دوں, جو بڑی جائز کنڈیشن بھی میں تو اس کو مانتا ہوں, کہ وہی ملک چل سکتے ہیں جو اپنے لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کریں. سو کلیکشن کی طرف یہ جو سپلائی چین شامل کر دیا گیا ہے, یعنی سپلائی چین کے بارے میں موٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ اب پاکستان کے جتنے بھی ریٹیلر, ہول سیلر, مینوفیکچرر جو کہ کسی قسم کا بھی کاروبار کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہیں, خدمات میں ہیں یا وہ پیداوار میں ہیں, سب کو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایگزمپشن چیپٹر تھا آپ کا شیڈیول 6, اس کو ختم کر دیا اور زیرو ریٹڈ کو ختم کر دیا. اس کے اوپر ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ کیٹل فیڈ ہے جیسے, وہ ایگزمپٹڈ تھی, اب اس پہ 10% سیل ٹیکس لگ گیا. یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں کہ 10% سیل ٹیکس لگ گیا, تاکہ جو مینوفیکچرر ہے, جو ونڈا بنا رہا ہے, وہ جب آڑتی سے خام مال لے گا یا مارکیٹ سے کہیں سے بھی اٹھائے گا نان ٹیکس پیئر سے, تو اس کو اس کا سی این آئی سی لے کے سپلائی چین میں اس کو ڈالنے کے لیے ٹیکس کاٹنا پڑے گا, سیل ٹیکس. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, دیکھنے کو تو بہت اچھی ہے, کیونکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ پورا پاکستان اب ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا, لیکن عملی بہت ہک اپس ہیں. کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ موجودہ ٹیکس پیئر جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ وہ پورا کریں, یعنی کہ جو کام ان کا ہے. اب بینکس میں ایک اسیسمنٹ کے مطابق 35 ملین اکاؤنٹس ایسے ہیں کمرشل بینکس میں پاکستان میں جو نان فائلرز ہیں, اور ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے, کیونکہ جب آپ کیش وڈرا کرتے ہیں تو ان سے آپ ود ہولڈنگ ٹیکس ہولڈ کر لیتے ہیں, تو ایف بی آر میں وہ ریکارڈ جاتا ہے. سو اگر تو حکومت کی ریٹ واقعی ہو اور ایف بی آر کام کرنا چاہتا ہو تو 35 ملین اکاؤنٹس موجود ہیں آپ کے پاس. اسی طرح یوٹیلیٹی بلز کے اوپر آپ کے پاس بہت ڈیٹا موجود ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایف بی آر کام نہیں کرنا چاہتا ہے, گورنمنٹ کام نہیں کرنا چاہتی ہے, وہ موجودہ ٹیکس پیئر کو ہی فردر برڈن میں ڈال رہی ہے, اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹیشن بھی کرے. یعنی ہم لوگ گورنمنٹ کے ود ہولڈنگ ایجنٹس بھی ہیں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کو ود ہولڈنگ ایجنٹ کا مطلب ہے کہ میں نے اگر کسی کو سیلری دی, میں نے ود ہولڈ کر دیا, وہ تو میرا امپلائی ہے, وہاں تک تو جائز ہے. لیکن اگر مجھے کسی نے پیمنٹ کی یا میں نے کسی کو مال دیا, تو جو مجھے پیمنٹ آئی ہے اس کا بھی میں ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں. اور اب سیل ٹیکس کے اندر کنٹینیوٹی پیدا کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا, جو مجھے لگتا ہے کہ فیک اینٹیز آپ کو ریز کرنی پڑے گی, بیکاز آڑتی تو آپ کو نہیں دے گا, وہ تو بول دے گا میں سی این آئی سی نہیں. راجہ صاحب دوبارہ اس پہ آتے ہیں, میں ایڈمرل صاحب کو بھی چاہتا ہوں کہ ڈسکشن میں انکلوڈ کیا جائے. ایڈمرل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو, کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ تقریباً دیکھیں نا 13 ٹریلین روپیز کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ میکس اباؤٹ $44 بلین جو ہے حکومت پاکستان کلیکٹ کرنا چاہتی ہے. آپ نے سارے انڈیکیٹرز بھی دیکھے, تقریباً یہ بجٹ جو ہے وہ $68 بلین کا بجٹ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو, کیا اسیسمنٹ ہے سر as a common man, as a man who has run the institutions as well in the country? بہت شکریہ راج صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بجٹری کے اوور آل فگرز بتائے, اور انہوں نے زیادہ کنسنٹریٹ کیا ریونیو سائڈ پہ کہ ریونیو جنریشن, ریسورس جنریشن کیسے ہوگی. اور ان میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی تقریباً جو بینک بوروئنگ ہے وہ تقریباً 5,000 بلین روپیز ہوگی, اور اس کے علاوہ نان بینکنگ بھی تقریباً 2,500 ہوگی ٹو برج دا گیپ. میں ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں ایک ایز اے نان ایکسپرٹ آن دا سبجیکٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جو میری آبزرویشنس ہیں 2-3 چیزیں. پرانے وقتوں میں 5-6 سال میں بھی 7-8 سال پہلے بجٹ یوز ٹو بی اباؤٹ 3 Ds: ڈیفینس, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹ سروسنگ.
ٹھیک ہے جی, یہ 3 Ds کی بات ہوتی تھی اور اس میں بیلنس ہوتا تھا کہ ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے وہ. لیکن پچھلے 7-8 سالوں میں ہم نے, چونکہ ہماری جو اوور آل گورننس اسٹرکچر وہ یہ رہا ہے کہ اف وی ارن 60 روپیز وی آر اسپینڈنگ 100 روپیز, تو یہ گیپ بڑھتے 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 ایسا ہو گیا کہ جو تقریباً یہ 3 Ds جو ہے تقریباً برابر برابر ہوتے تھے. ابھی ڈیفینس جو ایسٹیمیٹس ہے, ڈیفینس ایلوکیشن ہے, وہ تقریباً صرف 1.5% آف دا جی ڈی پی رہ گئی ہے. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے کہ جو آپ کی ارننگ ہے اور اس کے مطابق ایکسپینڈیچر کیا جائے, آپ کو یہ پرابلم آتی رہے گی. تو اب لون کے ہم ایک وشس سائیکل میں چلے گئے ہیں کہ جہاں صرف اگر ڈیولپمنٹ, اگر اس سال کی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 1500-1600 فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور پروونسز کا ملا کے تقریباً 3500-3800 بلین ہے. اسی طرح ڈیٹ سروسنگ انہوں نے بات کی 9700 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف آپ نے ڈیٹ سروسنگ میں دینا ہے. تو اور اسی طرح ڈیفینس جو ہے وہ اٹ از ڈاؤن ٹو 2100 بلین روپیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ایک اسٹریٹجک فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ایکسپنسز ہیں ان کو انکم کے مطابق کیا جائے, اور انکم جیسے جیسے بڑھے اسی حساب سے آپ کے جو ہے ایکسپنسز کیے جائے. ہم آسٹینٹیشس اسٹائل میں رہتے ہیں. ہمارا گورننس, ہمارا if you look at the allocation for chief minister's secretariats and PM secretariat and presidents and so many others, اس میں کوئی آسٹیرٹی یا کوئی اس میں ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی کوئی اس بجٹ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ بالکل کوئی ایسے میز نہیں ہے کہ جہاں یہ ایکسپینس کم کیا جا سکے. دوسری بات جو ہے ایک اور اوور آل پرسپیکٹو پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بجٹ میکنگ کا جو پروسیس ہے ایک یہ کلونیل ٹائم کی لیگیسی ہے. سو اسینشلی اٹ پروموٹس اسپینڈنگ. آپ کے ہیڈز ہیں اور اس ہیڈز میں ہر سال جو ہے 10% 15% جو ہے وہ اس میں ایک اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور اس میں جیسے آپ ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کو اوور اسپینڈ کریں گے تو آپ کو اگلے سال اس کی ایلوکیشن زیادہ ہوگی. اٹ ڈز ناٹ پروموٹ سیونگ. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اکاؤنٹنگ پروسیجرس ہیں وہ اتنے کو کوئی اینٹیکویٹڈ ہیں کہ وہ جو بجٹ میکنگ جو بجٹ ہے وہ آؤٹ آف یعنی کہ کوئی اس میں جو پلاننگ کا اثر ہے, جو بجٹ پلاننگ, یہ صرف ایک نمبرز کا گورکھ دھندا رہ جاتا ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں کہ اس بجٹ کی اوور آل ویژن کیا ہے اور یہ ایک لانگ ٹرم پلان کے ایک حصے کے طور پہ یہ ہم پاکستان ابھی اس حالت میں ہیں, تو ایک سال بعد ہم جو ابھی باتیں کر رہے ہیں اس سے ہم کہ اس پہ 10% ریلیف ہوگا یا 20% ہوگا یا 5% ہوگا. لگتا ایسے ہے کہ وہ بجٹ ٹو بجٹ پلاننگ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف بزنس مین کو نہ صرف باقی جو آرگنائزیشنس ہیں وہ ان کو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, کیونکہ ان سارے فگرز کی کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ ہماری جو بجٹ پلاننگ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ایجوکیشن کی ایلوکیشن ہے, وہ صوبے اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کے کہیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ اس بار ریسورسز دیتے ہیں تو ہم یہ اس سال یہ کام کریں گے, چاہے وہ ہیلتھ ہو گیا, چاہے وہ ڈیفینس ہو گیا, چاہے یہ ساری میرا خیال ہے کہ جو پلاننگ پروسیس ہے اس کو بہتر کرنے کی بہت ضروری ہے. ایک اور آخری بات میں کروں گا, پھر اس کے بعد اسپیسیفک پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت سارے سبجیکٹس 18th امینڈمنٹ میں ڈیوالو ہو گئے ہیں.
اور ہم جو پرانے طور طریقے سے اسی طرح چلتے جا رہے ہیں. اب چونکہ ہمیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہمیں کوئی اسپیس کریٹ کرنی ہے. تو اسپیس کیسے کریٹ ہوگی کہ صوبے کا بجٹ اگر آپ دیکھیں, سندھ نے جو بجٹ پریزنٹ کیا ہے وہ بیلنس بجٹ پریزنٹ کیا ہے, پنجاب نے سرپلس بجٹ کیا ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہیوج ڈیفیسٹ بجٹ پریزنٹ کر رہی ہے, اور جو صوبے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, بے شک آپ ایک سینٹرلائزڈ ایک کوآرڈینیٹڈ پلاننگ کریں, لیکن یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ صوبوں کے ذمہ ہونا چاہیے. جس صوبے میں جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں ہو, تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا بوجھ کم ہو سکے. تو ہمیں ریونیو کی جو انہوں نے بات کی اس میں بھی ابھی ہمارے پاس وہ ہے, لیکن ہم گرو بھی کرنا چاہتے ہیں, اکنامیکلی گرو بھی کرنا چاہتے ہیں. جتنی ہماری یوٹیلیٹیز کی کاسٹ ہیں, جتنی زیادہ ہم ٹیکسیشن کریں گے وہ نہ صرف اکانومی کو اسٹیگنیٹ کرے گی بلکہ انفلیشن کو بھی وہ کرے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ اور جو بجٹ پلاننگ کا جو پروسیس ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی ایڈمل صاحب, آپ نے تو سر وہ جسے کہتے ہیں اچھی والی چارٹ شیٹ بنا دی اور بڑے مزے کے پوائنٹس ہیں سارے کے سارے. میں یہی پوائنٹ ایڈمل صاحب نے راجہ سے بڑے زبردست پوائنٹ اٹھائے ہیں ان ٹرمز کہ ہم اوور اسپینڈ کرتے ہیں, آسٹیرٹی ٹاپ لیول پہ نہیں ہے, 18th امینڈمنٹ تو ڈیوالو ہو گئی, لیکن وہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ پروونسز کو بھی وہ شیئر لینا چاہیے, وہ مرکز کے پاس ساری آ گئی ہوئی ہے. لیکن سر یہ ایڈمرل ہشام نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو فگرز کی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. اب فار ایگزامپل بجٹ تو بن گیا ہے, لیکن کئی دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس بجٹ کے اوپر رہتی نہیں ہے, دے کیپ آن چینجنگ. آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے بزنس مین, آپ کیونکہ آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ چیمبر آف کامرس کو بھی ہیڈ کرتے رہے اور اسٹل آپ اپنی وہ جو ہے ایکسپرٹیز دیتے رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبرز پریڈکٹیبل ہیں اور حکومت ان نمبر پہ اسٹیک رہے گی, یا کہ یہ جیسے ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ظاہری بات ہے کماتے کم ہیں لگاتے زیادہ ہیں, تو پھر میں بار بار پریشرائز کیا جائے گا کہ یہاں سے بیلٹ ٹائٹ نہیں کرو, یہاں پہ پیسے ادھر لگا دو ادھر لگا دو. کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ دیکھیں ایڈمرل صاحب نے جو بات کی ہے بڑی بہت ٹھیک بات کی ہے, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. میں تھوڑا سا ایکسپینڈیچر جو موجودہ بجٹ میں ہے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں جو وہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ پرائمری سرپلس 600 ارب روپے ہے. یہ سمبولک ہوتے ہیں اکنامکس میں, سمبولک ایکشنز جو ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے قوم بھی سیکھتی ہے اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کیا کرنا چاہ رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر آپ کا ڈیفنس وہ بھی قرضے پہ چل رہا ہے, آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ بھی قرضے پہ چل رہا ہے, آپ کی تنخواہیں قرضوں پہ چل رہی ہیں. جس ملک کے حالات یہ ہوں کہ اس کا دفاع, اس کی تنخواہیں, اس کی ڈیولپمنٹ پروگرام قرضے پہ چلنا ہو, تو وہاں پہ کچھ سینسیبل کام کیے جاتے ہیں. اس طرح کیے جاتے ہیں کہ تاکہ اشارہ ایک ڈائریکشن ملے قوم کو, کہ قوم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم حصے دار ہیں, اور جو ہمارے اوپر یہ بجٹ بنا رہے ہیں یا حکومت کر رہے ہیں, دوز ہو میٹر ان دی سسٹم, وہ ہمارے ساتھ اس میں برابر کے شریک ہیں. انفارچونیٹلی جو ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس وقت عوام پسی ہوئی ہے, کاروبار کولیپس ہو رہے ہیں, آپ کی کاسٹ پش انفلیشن پیک پر جا رہی ہے, اور یہ آپ دیکھیے گا جو ابھی ٹیکس لگے ہیں نئے, انفلیشن کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا اور یہ مارک اپ دوبارہ اوپر چلا جائے گا جو آپ نے 20.5 کیا ہے. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ایک 22 سے 23% جی ڈی پی کا جو حصہ ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, اور نہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ٹچ کیا ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 23% تو آپ نے جی ڈی پی کا جیسے وہ 12 ارب پورے سال میں دیتے ہیں ان کو وہاں چھوڑ دیا. تو ایکچولی تو
ریٹیلر اور ہول سیلر جو آپ کا باقی معاملات ہیں اس سروسز سیکٹر سے میں بیسیکلی ریٹیلر اور ٹریڈر جو ہے وہ 18% جی ڈی پی کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 170 ارب روپیہ ٹیکس دے رہا ہے. سو جو 12 ارب دے رہا ہے جس کا حجم زیادہ ہے اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کا ہاتھ پڑتا تھا پارلیمنٹ پر، سو وہ آپ نے چھوڑ دیا. تو جب تک یہ ہم مائنڈ سیٹ ختم نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ذرا دیکھیے کہ بیوروکریسی پورے پاکستان کی فیڈرل لیول میں جو ایکٹیو اس وقت ہے وہ کوئی 9.5 لاکھ لوگ ہیں. 6.5 لاکھ ڈیفنس ڈال رہے ہیں، 16 لاکھ اسٹرینتھ ہے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی. کیا پاکستان میں 1.6 ملین ہی ریلیونٹ ہے یا 250 ملین ریلیونٹ ہے؟ یعنی مہنگائی صرف ان کے لیے ہے یا ایک عام مزدور مستری کے لیے بھی ہے یا ایک ورکر کے لیے بھی ہے؟ تو یہ کیوں آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ 25% تنخواہ بڑھا لی، 20% بڑھا لی، اسٹیرٹی کیوں نہیں دکھاتے ہیں آپ؟ اور پھر بعد میں رونا یہ ہے کہ جی کہ وہ ٹیکس سیلری کا جو ٹیکس ہے وہ بڑھا دیے گئے، امپیکٹ تو 5% کا ہے، وہ انکریز آپ کی 20% کی ہے، لیکن میسج غلط جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ختم ہونا چاہیے کہ جو کنٹرول کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہو رہا ہو جو ایگریکلچر سیکٹر میں نے بتایا، چاہے یہاں ہو رہا ہے، اسٹیرٹی جب تک آپ نہیں لائیں گے آپ کبھی بھی ڈائریکشن یا قوم نہیں بنا سکتے ہیں. تیسری بات سنیے، ایڈمرل صاحب نے بتایا، بالکل ٹھیک بتایا، یہ 3.8 ٹریلین بنتا ہے، 3800 ارب روپے کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اینڈ اینول ڈیولپمنٹ پروگرامز جو آپ کے صوبوں کے ہیں ملا کے. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ 1/3 تو کرپشن میں ویسے ہی چلا جاتا ہے، اور جو کمپلیشن کرنے ہیں آپ نے منصوبے اس کے لیے تو آپ رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ کاسٹ آف کمپلیشن نہ بڑھے، لیکن کیا یہ ٹائم ہے آپ کو کہ آپ اتنے بڑے بڑے منصوبے اعلان کریں؟ قوم دیکھیں، یا تو آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگا رہے ہوں ان بریجز کو، یا یہ جو کچھ آپ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو وہ اگر انڈر یوٹیلائز ہوگا تو آپ دیکھیں یہی 4 ٹریلین یہ اور جو میں نے باقی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اور گرانٹس جو آپ نے 1700 رکھی ہیں، سبسڈی جو رکھی ہے، اگر یہ ہم تھوڑا سا کنٹرول کریں تو ہم 4 ٹریلین بچا سکتے تھے. اب وہ 4 ٹریلین آپ نے ادھار لینا ہے، قرض لینا ہے، اس پہ 20% بھی اگر آپ لگائیں گے تو 800 ارب روپے کا مارک اپ آپ پے کریں گے اس سال. یعنی 800 ارب کون دے گا؟ قوم دے گی. اس کا 1/3 ضائع ہوگا، 1300-1400 ارب روپیہ وہ کرپشن میں چلا جائے گا. قوم 2200-2300 ارب روپیہ اور برڈن لے لے گی. جب تک یہ ہم مائنڈ سیٹ نہیں ختم کریں گے، دیکھیں میں بڑا اوپن ان چیزوں کو کہتا ہوں، جب ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ادھار پہ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے لون واپس کرنا ہے، تو سگیشیسنس جو ہے وہ آپ کے ان بلڈ ہو جاتی ہے کہ آپ نے دینا ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے پارلیمنٹیرینس ہوں، چاہے پالیسی میکرز ہوں، چاہے جو بھی کرتے دھرتے ہوں، they are not answerable, they are not accountable. آج پاکستان جہاں آیا ہے پچھلے 30 سال میں یہ بہت بڑی ڈرم بیٹنگ کی جاتی ہے کہ جی کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اور بھائی کون کہتا ہے نہیں دیتے؟ آپ مشرف صاحب کا جب دور شروع ہوا تھا تو آپ اس وقت تقریباً 150 ارب کلیکشن تھی پورے پاکستان میں، 150 ارب کی فیڈرل گورنمنٹ کی. آپ 10,000 پہ چلے گئے ہیں، اور نان ٹیکس جب آپ ڈالیں، نان ٹیکس ریونیو ڈالیں جو کہ 5 ٹریلین پہ اب آپ ٹچ کر رہے ہیں اس سال، تو کون کہتا ہے کہ لوگ نہیں دیتے؟ اصل مسئلہ ایکسپینڈیچر کی طرف ہے، وہ جو اشارہ ایڈمرل صاحب نے کیا، کیونکہ آپ نے پے نہیں کرنا ہے، آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے تو یہ کر کے پھر کہنا ہے باہر نکل کے ہمیں تو جی اگلوں نے کرنے نہیں دیا، یا اگلے آگے وہ بولیں گے وہ غلط کر گئے اور عوام بیچ میں
پستی رہے گی. یہ مائنڈ سیٹ بہت خطرناک ہے سر. یہ ہم تبدیل کریں گے. باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے ہی جاتے ہیں نا, پاکستانی ڈائسپورا, تو وہاں تو وہ بالکل ہر کام کرتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں اور ڈسپلن میں کام بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں بڑا سوچتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جائز کام کرانے کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, آپ 2 چیزوں کے بغیر اگر آپ خود وہ 1% یا 1.5% میں فال نہ کرتے ہوں, جو بلک ہے 98% پلس پاپولیشن, اپنا جائز کام کرنے کے لیے آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں, آپ کو فرد نہیں ملے گی, پیسے دیں گے, آپ سفارش کرائیں گے یا کسی کی. تو کون سا ایسا کام اس سال ان لوگوں نے کیا ہے کہ آپ نے 25% تنخواہ بڑھا دی, 20% بڑھا دی, پچھلے سال بھی 20% بڑھا دی, اس سے پچھلے سال بھی بڑھا دی, 30% آپ نے سندھ گورنمنٹ میں بڑھا دی ہے, آپ کو پتہ ہے 30%. کون سی سندھ گورنمنٹ کا, مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا سکول ہے رورل ایریا میں جو آپ کو یا ہمیں نہیں پتا ہے یا کسی اور کو نہیں پتا ہے کہ وہاں کتنے استاد انرولڈ ہیں اور کتنی حاضری دیتے ہیں. بالکل تو راجہ صاحب, یہ المیہ ہے پاکستان کا, اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ایکسپینڈیچر بڑھتا رہے گا اور ایک ڈرم بیٹنگ چلتی رہے گی, لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہو رہا کیا ہے کہ بزنس کولیپس کر رہی ہیں. بالکل میں اس پہ آتا ہوں. میں نے ایڈمل صاحب آپ سے ویسے یہ سوال بڑا ٹیکنیکل ہے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے یہ پروونسز تک کیسے جانی چاہیے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں کہ ایک تو ریونیو زیادہ کلیکٹ ہو اور لوگوں کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ زیادہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں. اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ آلریڈی جو برڈن لوگ ہیں ان کے اوپر برڈن ڈالی جا رہے ہیں, وہ تو اور بھاگیں گے یا چوری کریں گے, وہ تو اس طرف جائیں گے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ایڈمل صاحب, ہمارے یہاں اسلام آباد میں بھی باقی جگہوں بھی پی او ایس ٹرانزیکشن فار ایگزامپل نہیں کرتے. ریسٹورینٹ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مشینیں ہی نہیں ہیں, ہم تو یہ 2% بینک چارج کرتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. سو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ریونیو زیادہ ہو اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں زیادہ لے کے آئے, اور حکومت کے یہ جو میئرز ہیں آپ کو سمجھ سکتے ہیں یہ اپریشیبل ہیں جو موجودہ فائنانس منسٹر لے کے آئے؟ جی 2 چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. میں نے جب اوور آل بجٹ پلاننگ کی اور ویژن کی بات کی تو ایک جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہے ٹرانسپیرنسی ایز ویل. ایک پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں ود رسپیکٹ ٹو بجٹ میکنگ, ایک تو اسٹرکچرل جو ہے وہ ان اے پارلیمنٹری سسٹم دی ایگزیکٹو میکس دا بجٹ بٹ اٹ از آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ, کیونکہ اپروول وہاں سے لینا اور یہ سارا چیز. تو یہ جو ٹیکنوکریٹس who make the or the babus who make the budget and the input from the parliamentary, وہ اس کا جو لیول یا اس کا جو ماڈرن فسکل پالیسیز کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کم ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بجٹ میکنگ پروسیس میں جو ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہمیں بڑے ایکسپرٹس یہاں لانے کے لیے جو کہ ماڈرن ٹرینڈس بیسس پہ بجٹ کی کر سکیں. اور ٹرانسپیرنسی سے میری مراد یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی میجر مسائلز ہیں, چاہے وہ آئی پی پیز ریلیٹڈ یا انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہیں یا جو کرنٹ پرابلمز ہیں, کیونکہ یہ انرجی سیکٹر alone has the capacity to take the state of Pakistan with it اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے. چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کو دیکھ لیں, چاہے وہ کاسٹ آف یوٹیلیٹیز ہے اسپیشلی الیکٹریسٹی کی. تو اس بجٹ میں مجھے اس کو 5% کی حد تک کی ایڈریس کرنے کی کوئی, یعنی کہ ہم 25-26 میں یا 24-25 میں 25-26 میں اس حالات سے بہتر ہوں گے بائی ٹیکنگ آل دیز میجرز. ٹھیک ہے جی. 1 سیکنڈ جو ہے جو ہمارا ڈیٹ پورٹ فولیو ہے وہ جب 2018 میں جو گورنمنٹ گئی اس وقت تقریباً 24 ارب روپے تھا. پھر جب اگلی گورنمنٹ گئی تو وہ تقریباً 44. تو ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ 67,000 بلین روپیز
جو ہے وہ ڈیٹ ہے. تو یہ اس کے جو ایکسپونینشل رائز ہے ہم اس کو کس طریقے سے چیک کریں گے؟ کوئی کسی قسم کی کوئی اس کے بارے میں کلیئرٹی یا ویژن یا کوئی آبجیکٹو پلاننگ مجھے شاید میں نے پوری طرح فالو نہ کیا ہو, مجھے نظر نہیں آئی. اسی طرح ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو لاسز ہیں وہ تقریباً 1000 بلین روپیز سے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر بجٹ کا ڈاکومنٹ دیکھیں تو یو ول بی شاکڈ کہ جی پرائیویٹائزیشن سے پروسیڈ آنے کی توقع 30 ارب روپیہ ہے. میں 2015-16 کا ڈاکومنٹ ویسے ہی میں براؤز کر رہا تھا, اس وقت 50 بلین رکھے ہوئے تھے. کتنا ریئلائز ہوا, کیا ہوا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں یعنی کہ ایکسپرٹس کو معلوم ہے, اور لیکن اس کی طرف پیش رفت جو ہے وہ نہیں. جو آپ نے بات کی صوبوں کو ڈیٹ سروسنگ, میں نے مین جو بات کی تھی وہ تھی کہ ڈیولپمنٹل جو پی ایس ٹی پی ہے یا ان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کو بہتر کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کیا کہتے ہیں جو پی ایس ٹی پی جو ابھی 1600 ارب روپیہ ہے, اس کو اگر کوئی پروجیکٹ پنجاب میں لگ رہا ہے تو اس کا 80-90% جو ہے پنجاب کو بیئر کرنا چاہیے, اف ناٹ 100%. کیونکہ جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے, خود پلان کریں, خود اپنا وہ ٹھیک ہے. کچھ اسٹریٹجک پروجیکٹ ایک فیڈرل لیول پہ ہمیں شاید ضرورت پڑے گی, لیکن یہ کام ہونا چاہیے. باقی رہ گئی ڈیٹ سروسنگ کا شیئر. دیکھیں جو آبلیگیٹری پیمنٹس ہیں, ری پیمنٹس ہیں, وہ ہم سب کا ہے, ہم سب کی رسپانسبلٹی, چاہے ہم جس مرضی پروونس سے ہوں, جو مرضی ہو, ہر ایک انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, ابھی ہماری رائے صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تقریباً میرے خیال آئی تھنک کانسٹیٹیوشنلی 64% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی اٹ از آئی تھنک ان ایکسیس آف 80%. اچھا, پر سے ڈیٹ جو ہے, یہ رائے صاحب بزنس مین ہے, ڈیٹ از اے بیٹر ایکوٹی, ڈیٹ از بیٹر دین ایکوٹی. اگر کیپٹلسٹ اکانومی میں دیکھا جائے تو لوگ ڈیٹ لے کے بزنس کرتے ہیں, لیکن ابھی ڈیٹ لے کے بزنس کرنا 22% پہ دینا اور پھر اوپر یوٹیلیٹیز, اس طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اگر ایڈ کریں تو یہ سمپلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنی اکانومی کو اور کو کک سٹارٹ نہیں کریں گے, اس میں نہیں لائیں گے, only then if you are unable to generate wealth, اگر آپ ویلتھ جنریشن کو سٹائفل کریں گے تو یہ پرابلم ڈبل سے ٹرپل ہوتا جائے گا. ایک اور بات میں رائے صاحب کو کہوں گا, اس پہ وہ کمنٹ کرے کہ جو ایک اور میجر ایشو ہے وہ ہمارا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, where we need at least $20 to $30 billion every year to bridge that gap, جو ہمارا ایکسپورٹس کے کم ہونے کی وجہ سے. تو اس پہ آپ کو بجٹ ڈاکومنٹ میں یا جو فسکل پالیسیز ہیں اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم نے صرف امپورٹس کو ہی کنٹرول کر کے ایک سرپلس کریٹ کرنا ہے تو وہ امپورٹ کو جب آپ سٹائفل کرتے ہیں تو اکانومی جو ہے وہ اسٹیگنیٹ کر جاتی ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری امپورٹس تو آبلیگیٹری ہیں جیسے پی او ایل ہے یا دوسری ایڈیبل چیزیں ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹری کو چلنے کے لیے ہمیں کیمیکلز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, مشینری امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہمارے لگژری آئٹمز ہیں ان کو کیسے ہم روک سکتے ہیں. تو یہ چند مسائل ہیں جو کہ سب کو معلوم ہے, لیکن امپلیمنٹیشن, ایکشن, پلاننگ, وہ والا جو کام ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس وقت مسنگ ہے. اور ابھی یہ وقت ایسا آ گیا کہ ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے. پہلے حالات ایسے تھے, جسٹ لاسٹ کمنٹ, جب حالات ایسے تھے کہ ہم اپنے دوست ممالک کے پاس جا کے بجٹری سپورٹ ملنے کے بعد ہم بالکل یعنی کہ ایون کیل پہ آ جاتے تھے. ابھی کسی قسم کی بھی بجٹری سپورٹ ہمیں ایون کیل پہ نہیں لا سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ویلتھ کو جنریٹ کریں, چاہے وہ ان ٹرمز آف ٹیکس کلیکشن ہے. میں بعد میں پھر بات کروں گا کہ ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں.
میں سر راجہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ سوال ان کے کمنٹس کے جواب دیں، ایڈمل صاحب میں آپ کے پاس ایک اور چھوٹا سا سوال لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹرانسپیرنسی کی بات کی. سر امریکہ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ بند ہو رہی ہے اور وہ اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیٹ سیلنگ, اور اس میں وہ کانگریس کے پاس چلے جاتے ہیں اور کانگریس میں جا کے حکومت کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم یہ جو قرضہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, ہم کہاں پہ لگائیں گے. مطلب ایسے بھی ہوا ہے. یہ کیا پاکستان میں ایسے ممکن ہے کہ ہم یہ ڈیٹ سیلنگ کر سکیں ہماری کہ اگر حکومت جو ہے, پارلیمنٹ کا کیا کام ہے ایڈمرل صاحب, اگر وہ عوام کے انٹرسٹ کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ ایسی کوئی لیجسلیشن ہو کہ حکومت کو دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس آنا پڑے, ایک تو کوالٹی آف ڈیموکریسی بہتر ہوگی اور ڈیسیژن میکنگ بہتر ہوگی, عوام کو پتہ ہوگا کہ ہم جو قرضے جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہوگا کہ جو قرضے حکومت لے رہی ہے ہم سے پوچھ کے لے رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ڈیٹ سیلنگ طرح کی کوئی چیز پاکستان میں ہو تو زیادہ اچھی ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے؟ دیکھیں جو وہاں جو امریکن سسٹم ہے ٹرائکوٹمی آف پاور ہے, یعنی کہ یو ہیو جوڈیشری, یو ہیو ایگزیکٹو اینڈ یو ہیو دی پارلیمنٹری سسٹم, پارلیمنٹ اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں. تو وہاں وہ ایک دوسرے پہ اوورسائٹ ہے, چیکس اینڈ بیلنس ہے. الٹیمیٹ بجٹ میکنگ رسپانسبلٹی وہاں ایگزیکٹو کی ہے اور اس کو اوورسائٹ کرتی ہے ان کی سینٹ ہے اور جو کانگریس اوورسائٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو سسٹم چونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے, یہاں جتنی بھی اپروولس ہیں وہ ساری بائی لا پارلیمنٹ کرتی ہے. تو so in a way executive is answerable, and since they are part of the parliament, they are also part of the executive, تو وہ دونوں ایک ہی قسم کا یعنی کہ وہ ایک دوسرے کا وہ ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں میرا خیال ایک رول ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں ہمیں وی آر ناٹ الاؤڈ کہ ہمارا ڈیٹ جو ہے 64% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 64% سے زیادہ نہ ہو, لیکن جو ہے کہ وہ ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور جتنی بھی سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں, بجٹری اپروول جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ایک آلموسٹ ون اینڈ دا سیم تھنگ بن گئی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, آلدو کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا دیٹ از ٹینٹاماؤنٹس ٹو اے نو کانفیڈینس اینڈ فال آف دی گورنمنٹ. تو اس لیے وہ وہاں پھر پالیٹکس کو اوور بیئر کر جاتی ہے آبجیکٹیوٹی کو. اس وجہ سے ہمارا یہ اسٹرکچرل تھوڑا سا فلا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اوکے راجہ صاحب کمنٹ کرنا چاہیں جو ایڈمرل صاحب نے کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے اس حوالے سے. دیکھیں میں دو باتیں کر دیتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ ویو کر رہے ہیں, آڈینس دیکھ رہے ہیں. ایک تو آپ کا یہ ایکٹ موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو لمٹ ایکٹ ہے. یہ شوکت عزیز صاحب کے دور میں 2003 اور 2004 میں بنا تھا, جس میں 60% ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. آپ اس سے اوپر پبلک ڈیٹ کو نہیں جانے دینا ہے آپ نے. یہ ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے. دوسری بات میں تھوڑی سی ایڈمرل صاحب نے پہلے کی تھی تو مجھے شک تھا, میں وہ چیک کر رہا تھا جان بوجھ کے. پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ جو بجٹ اناؤنس کیا ہے اس میں 1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ, سرپلس میں وہ نہیں ہے. ان کا ٹوٹل جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے وہ 5446 بلین روپیز کا, جس میں کوئی 3700 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کے پول سے آئے گا ان کو, اور 1 ٹریلین کے لگ بھگ وہ ریونیو جنریٹ کریں گے, جس میں 500 ٹیکس ریونیو ہے, 500 رفلی نان ٹیکس ریونیو ہے, یہ جو چلان اور یہ جو فیسز لیتے ہیں آپ میں ایسا, اور باقی سارا فسکل ڈیفیسٹ ہے. تو میں اس لیے بتا دوں تاکہ ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا. اب آئیے جو ایڈمرل صاحب نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ سر. دیکھیں اگر تو آپ نے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو اکاؤنٹیبلٹی سر کب ہو سکتا ہے جب آپ اس چیز پہ بلیو کریں کہ آپ آنسریبل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, نہ پارلیمنٹ کو بلیم کر رہا ہوں, نہ میں گورنمنٹ آفیشلز کو بلیم کر رہا ہوں, نہ میں بزنس مین کو, نہ ایلیٹ کیپچر ایک بہت بڑا لفظ یہاں لیا جاتا ہے اس کو کر رہا ہوں. یہ آپ کو پتا ہے, میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ 10 سال میں FBR کے کتنے چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں پاکستان میں. ہیو اے وائلڈ گیس.
चीमा साहब, एडमिरल साहब, 10 सालों में आपने चेयरमैन एफबीआर, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का चेयरमैन है पाकिस्तान का, रफ आइडिया सर, नो मैं बताता हूं 15। न जब आप 15 एफबीआर के चेयरमैन तब्दील करते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस वो छोड़ दें, एक तरफ है, मैं उसमें नहीं जाता, और फिर स्पेशली उसमें आधे से ज्यादा वो हैं जो अपनी रिटायरमेंट पर जा रहे हैं, तकरीबन कोई 6 महीने बाद जा रहा है, कोई 8 महीने बाद जा रहा है, कोई 4 महीने बाद जा रहा है। हमें ये पता है ब्यूरोक्रेसी हो चाहे कोई भी हो, जब उसकी आखिरी नौकरी है तो उसने आधा काम तो यही सोचना है मैंने आगे क्या करना है, सेटल होना है, फलाना। तो ये माहौल है जिसके अंदर आपका रेवेन्यू का निजाम चलता है। उसी आर्टिकल में मैं एक रिसर्च डॉन ने की है, वो भी शेयर कर देता हूं आपके साथ ताकि आपको पता हो पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। 25,000 रफली एफबीआर के एम्प्लॉइज हैं। डू यू नो 10,000 ने पिछले साल जमा ही नहीं कराया टैक्स, जिसमें 300 प्लस वो लोग हैं जो ग्रेड 17 एंड अबव के हैं। तो ये आपका ओवरऑल माइंडसेट है। जब हम कहते हैं ना कि टैक्स कोई नहीं देता है फलाना, ये बात नहीं है सर। आपके 37 लाख टैक्स पेयर था पिछले साल। डू यू नो उसमें से 20 लाख ने रिटर्न फाइल की है जीरो की, और तकरीबन 6 से 7 लाख तो वो हैं जिन्होंने वन टाइम किया है, क्योंकि सिस्टम में आपने दिया हुआ है कि आपने प्लॉट लेना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में जाएं, उसके बाद आप कहें जी बस मैं फारिग हूं, अगले 5 साल बाद देखूंगा दोबारा। तो ये जो सिस्टम में, और तकरीबन कोई 12 लाख ऐसे थे जिन्होंने जीरो रिटर्न भरी। 17 लाख की मैं डिवीजन दूंगा तो बात बड़ी आगे चली जाएगी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जिस मुल्क में उस 17 लाख में से भी 1 लाख से कम लोग हैं जो 75% टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क का। तो अगर 1 लाख ने इस मुल्क को चलाना है और उसके बाद एक्सपेंडिचर जिस किस्म के एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं, जो एडमिरल साहब ने कही है, मैं आपको मोटा सा एक उसका बैकग्राउंड दे देता हूं। मुशर्रफ साहब गए 6,500 अरब का डेट छोड़ के गए, पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज। जरदारी साहब पीपल पार्टी गई 14,500 का छोड़ के गए 2013-14 में। नवाज शरीफ साहब गए 29.5 अरब रुपए का छोड़ के गए। इमरान खान साहब गए तो वो कोई 54,000 बिलियंस का छोड़ के चले गए। इस वक्त आप 68 को टच किए हुए हैं, और अगले साल जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है, जो फिस्कल डेफिसिट और ये मामला है सारा आपका, जो आपने टैक्स पे करने हैं, तो आप 70 को क्रॉस कर जाएंगे, 70,000। सो आप देखिए कि 2007 और 2025 आ रहा है, 18 साल में 650 अरब से अगर 70,000 प्लस पे आप चले जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं ये पैसे, कहां जा रहे हैं मेरे भाई? एक्सपेंडिचर मेजर इशू है। मत भूले कि 2002 में 150 से बढ़ के 300 हुआ रेवेन्यू, जिस वक्त अब्दुल्ला साहब चेयरमैन बने, यूसुफ अब्दुल्ला, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि हम ट्रस्ट करते हैं टैक्स पेयर पर, वो जो रिटर्न भरेगा हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे। लोगों ने कैलकुलेशन की कि हमने ये जो इतना कुछ करना है, लोगों ने 150 से 300 पे चला गया रेवेन्यू। 300 से चढ़ते चढ़ते आप देखें रेवेन्यू किधर चला गया। इस साल आप 4.8 ट्रिलियन, मैं रिपीट कर देता हूं, तकरीबन 5,000 अरब इनकम टैक्स में कलेक्ट करने जा रहे हैं, 5,000 अरब रुपया। और सैलरी की जो बातें लोग करते हैं ना क्लास की, यहाँ पे मैं वो भी, आपने मुझसे बात की थी तो मैं उसका जवाब दे दूं। इस साल 330 अरब रुपया आया है उससे इनकम टैक्स के हेड में। 70 से 75 अरब का इंपैक्ट आएगा, अगले साल बढ़ेगा। तो जो ऐसी भी कोई बात नहीं कि सैलड क्लास दे रही है, प्लीज समझिए, हमें एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करनी है। हमने वो सब्सिडीज और ग्रांट्स 3 ट्रिलियन से ज्यादा रखी हुई है। वो जो एडमिरल साहब ने कहा है वो किधर जाती है आपको पता है? वो जाएगी किधर आपकी? वो चली जाएगी रेलवे ऑफ पाकिस्तान, PIA, फलाने ढींगे को। चलो जो ग्रांट्स आपने AJK को देनी है, 150 अरब रुपया आपने देना है उनको, जो पैकेज दिए बिल्कुल दें आप,
بالکل جو جائز چیز ہے, فاٹا کے لیے کچھ رکھا ہے, جو اولڈ فاٹا ایریا تھا اس کی گرانٹس رکھی ہیں, فاٹا کے لیے رکھی ہیں, ضرور دیں آپ. لیکن وہ جو لائبلٹیز آپ کے اوپر ہیں اس کو آپ ہر سال پیسے دیتے ہیں سبسڈی کے ہیڈ میں, اور پلس آپ گرانٹس کے ہیڈ میں, اور اس کے اندر عوام کچلی جا رہی ہے. عوام کو کیا ملا ہے؟ یہ جو آپ نے واپٹا کو رکھا ہوا ہے, اور یہ جو ہر سال ہم سے اتنے پیسے لے لیتے ہیں. ہمیں تو 70-75 روپے پر ہمارا تو ٹیرف چلا گیا پچھلے 1.5 سال میں. کتنا گنا بڑھا ہے, 25 روپے سے بڑھ کے 200-300% پہ چلا گیا. گیس کا آپ کو پتا ہے پچھلے سال 350% گیس بڑھا دیا آپ نے. یا تو پبلک کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہو, یا بزنس کمیونٹی انڈسٹری جو ہے وہ اس میں کمپیٹیٹو ہو رہی ہو, پھر تو ہم کہیں ٹھیک کر رہے ہیں آپ خرچے. آپ کو پتا ہے کہ سیلریڈ کلاس کی تو اپر لمٹ 35% ہے, وہ نہیں بڑھائی گئی ہے, صرف وہ سلیب چینج کیے گئے ہیں, تو اتنا شور مچ گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری بزنسز کی اس وقت 45% سلیب کر دیے گئے, ہائیسٹ. لوئسٹ سیلریڈ میں 5% ہے, بزنس میں 15% ہے. سپر ٹیکس ڈال دیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹی سی بات, جس بندے نے مہینے میں 4.5 لاکھ کمایا ہے, جو آنےسٹ بزنس مین ہے, وہ 2 لاکھ جمع کرا دے, اور اگر وہ اپر بریکٹ میں اور چلا جاتا ہے, سپر ٹیکس اس پہ لگ جاتا ہے, تو 55% جمع کرا دے. آپ بتائیے 1 لاکھ میں سے 55,000 اگر جمع کرا کے یہی دیکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 6,500 ارب سے 70,000 ارب پہ آپ چلے گئے, اور کاسٹ پش انفلیشن میں آخر ہم بھی تو پال رہے ہیں نا جو بزنس کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں. تو وہ جو امپیکٹ ایک آرڈنری بندے پہ آ رہا ہے, وہ تو آ رہا ہے نا آپ پر بھی. لیکن فیکچولی پوزیشن یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ چور ہیں, آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ڈرم بیٹنگ کرتے رہیں, آپ چور ہیں, آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو اس ماحول میں میرے بھائی لوکل انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہے, تو باہر سے بھی کوئی آ کے یہاں پہ انڈسٹری لگانے والا نہیں ہے. یہ باقی ٹھیک ہے, آپ کوشش کر لیں, SIFC کو بھی دیکھ لیجئے گا, سال گزر گیا. میری تو دعا ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو, لیکن میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں ان چیزوں میں کہ businesses are a crude, ruthless world. These are not run through the emotions. These are run through feasibility. تو آپ کو feasibility کے اوپر FDIs کو اٹریکٹ کرنا ہے, اس کے لیے پالیسی اسٹرکچر ریفارم لانے. انفارچونیٹلی ڈائریکشن مجھے جو اوور آل لگ رہی ہے وہ کاسٹ پش فیکٹر کی طرف جا رہی ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں, میں پھر بولتا ہوں, پاکستان میں ہم چیمبرز میں بیٹھ کے, ٹریڈ باڈیز میں بیٹھ کے نان ٹیکس پیئر کی ایڈوکیسی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی ٹیکس پیئر بنے. اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں ہم کہتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی زیادہ بنے گا ہمارے اوپر برڈن کم ہوگا. ہم تو آلریڈی ٹیکس پیڈ جو لوگ ہیں پی, ہماری تو یہ بینیفٹ میں ہے. لیکن کیونکہ ڈرم بیٹ ایسے کیا جاتا ہے سب چور ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ڈفرینس بڑھا دیں گے بہت زیادہ ٹیکس کا, تو جو ٹیکس دے گا وہ بھی توبہ کرے گا, آنے والے اولاد کو بولے گا بھائی تو ٹیکس نیٹ میں نہ آئی. یہ مسئلہ ہے. بھائی صاحب بات کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایڈمرل صاحب آپ سے, میرا خیال ہے آپ سے بہتر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے جی, کہ ڈیفنس جی وہ 2200 پہ چلا گیا, 2100 سمتھنگ پہ چلا گیا ہے. گو کہ وہ ساری بات ہے, ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آرمی, ایئر فورس, نیوی کے اوپر, اینڈ دین ڈیٹ سروسنگ اینڈ ڈیفنس, یہ 2 بڑے جگہوں پہ کہتے ہیں جی کہ, اینڈ دین پینشنز ملا لیں تو 2-3 جگہوں پہ بڑا چلا جاتا ہے. اس پہ آپ ذرا کومنٹ کر سکیں, کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی ڈیفنس میں بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے, لیکن ہماری جو ٹوٹل اوور آل جو پرسنٹیج ہے وہ تو بڑا کم ہے اگر دیکھا جائے. لیکن اس پہ ذرا کچھ کمنٹ کر دیں آپ. دیکھیں, تھینک یو فار دی کویسچن. بالکل صحیح ہے کہ جو میجر ایکسپینڈیچر آبویسلی ڈیٹ سروسنگ ہے, اس کے بعد PSTP ہے, اور جو ڈیفینس ہے وہ 2100 بلین روپیز ہے. اور ان ٹرمز آف GDP یہ آہستہ آہستہ 3% سے کم ہوتے ہوتے 1.5% پہ آ گیا ہے. تو اور اس سال تقریباً میرا خیال 17% انکریز ہے فرام دی پریویس ایئر. تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل
स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, अगर हम ऑस्टेरिटी मेजर्स और हम एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने की कोशिश करें तो डिफेंस को भी अपना हिस्सा उसी के मुताबिक डालना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार एडवोकेट करता हूं कि हमें जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को देखते हुए, हमारी ओवरऑल फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर को देखते हुए, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि इस एक्सपेंडिचर को बेशक कम ना करें, लेकिन इसका जो यूटिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लाई जा सकती है। इसलिए जो मैं एक पहले भी बात की, जो हमारे प्रोसीजरल्स हैं और जो हमारी अकाउंटिंग काम है वो प्रमोट करता है स्पेंडिंग को, और यू आर टाइड टू पेपरा लॉज एंड सो, एंड इन द एंड you end up paying more compared to what you could. तो इसलिए हमें बजट की प्लानिंग, बजट को एक्सपेंडिचर को वो करने ज़्यादा मॉडर्न तरीके से लाने की जरूरत है। दो तीन बातें जो राज साहब ने बात की है कि हमें ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ जो इकॉनमी है वो अभी हमें देखें, हमें तो कितने साल लगे हैं हम ये पेमेंट डिजिटल पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने में, और आहिस्ता 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 हो रही है। अभी भी हमें हमारे पास अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे नहीं है, अभी भी हम रिलाई कर रहे हैं ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड और उस पर, एंड वी एंड अप जो इन टर्म्स ऑफ जो उनको सर्विस चार्जेस हैं वो हमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें वो देने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें चूँकि FVR में और बाकी जगहों पे और ओवरऑल इकोनॉमी को ऑटोमेट करना है और डिजिटाइज करना है, ताकि जो ह्यूमन इंटरफेस है, ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो उसमें से कम हो, ताकि ये करप्शन और दूसरी चीज़ों पे जो बार बार लोग कहते हैं उसको उससे छुटकारा हासिल किया जाए। मैं दो तीन बातें, हमने काफ़ी नेगेटिव बातें कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक वोज हैं या जो इकनॉमिक है ये है तो मोनूमेंटल है, लेकिन ये ओवरकम किए जा सकते हैं। दो तीन चीज़ें क्विकली मैं बात करना चाहता हूँ। रेवेन्यू साइड पे बात हुई कि अगर हम ये समझते हैं कि टैक्स की हमारा जो पोटेंशियल है, जैसे वो कहते हैं कि वी हैव हिट द रॉक बॉटम एंड देयर इज ओनली वे टू गो अप, तो जहाँ ये रेवेन्यू जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीस में होता था वो अभी इस साल तकरीबन 9,000 बिलियन रुपीस पे पहुंच गया, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और क्या कहते हैं, तो हमें इकोनॉमी को रिवाइव करें, जो ही इकोनॉमी रिवाइव होगी ऑटोमेटिकली आपका जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। अभी हमें 2 साल हमने इकोनॉमी को कूल डाउन किया है ताकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो खसारा है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो भी ऐसी लानी चाहिए ताकि ऑल्दो कि अभी स्टेट बैंक वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन तो हमारे पास 3-4 मेजर स्टेट फॉरवर्ड हैं। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है बाय डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन। हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको जो सब्सिडी वो 1320 अरब रुपए इस साल दे रहे हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि जी चले हम इस बार 20% बेहतरी लाते हैं। तो आप अगर सिर्फ 20% बेहतरी लाते हैं तो इसका मतलब है तकरीबन 200-250 बिलियन रुपए की ये बात हो रही है। वो आपको रिलीफ जो है जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस या हाई रेट ऑफ यूटिलिटीज की तरफ कर सकते हैं। हमारी इस साल जो हमारी बचत जिसे कहना चाहिए वो अल्लाह के करम से हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो ऐसी हुई, उसमें भी हमें अब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे आप जानते हैं कि इन कंपैरिजन टू आवर नेबर्स और इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड वी कैन डबल इट इन मैटर ऑफ couple of years by introducing certified seeds, certified pesticides, certified क्या कहते हैं availability of urea and availability of pesticides, and और हमारे procedures को मैकेनाइज करना।
تو ہمارے پاس یہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. دوسری بات اسی چیز جو ہے کہ ہمارے جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں جو کہ ہمارا ہیومن ریسورس کیپٹل ہے, اس میں ہم ایزیلی اگر ہم 2-3 سال میں $8-10 بلین ایڈ کر سکتے ہیں, اف ناٹ مور. چوتھی بات جو ہے کہ ہمیں ہماری جو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری اکنامک پراسپیرٹی پریڈیکیٹڈ ہے آپریشنلائزیشن آف سی پیک فیز 2, جس میں انڈسٹریلائزیشن سے اسپیشل اکنامک زونز, جاب کریشن, یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ ایک ایسا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے جیسے سعودی عربیہ ویژن 2030 کو لے کے چل رہا ہے. ہم اس کو سی پیک فیز 2 کو اسی طریقے سے اور اسی یعنی کہ جوش و خروش سے ہم امپلیمنٹ کریں, تاکہ لوگوں میں جو ایک جو سوشو اکنامک جو کہ ایک ہیومن سیکیورٹی کا آسپیکٹ ہے, وہ اس کو ایک سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل ایشوز کو, چاہے وہ بلوچستان میں ہیں, چاہے وہ سدرن پنجاب میں ہیں, چاہے وہ فاٹا میں ایکس فاٹا میں ہیں, ان کو کیا جائے تاکہ ایک اسٹیٹ میں جو لوگوں کا آپس میں تعلق ہے, ان کے جو ایک جو کانٹریکٹ ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہے. ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم بہتر پلاننگ, ماڈرن ریفارم کر کے اور ہم اپنے ملک کو ایک وائبرنٹ ملک کر سکتے ہیں. اوور آل خطے میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں یہ ٹیک آف کر سکتا ہے. صرف جو ہے ہمیں اپنے آبجیکٹیو سے اور اپنی نیت کو جو ہے پیورلی ایک نیشنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے اگر جی بس فائنل کمنٹس. جی سر فائنل کمنٹس کر دیں. جی جی ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا, جہاں تک ڈیفنس کی بات ہے نا سر, پوری قوم اس پہ متفق ہے, اس میں ہم نہیں کر سکتے ہیں ریڈکشن. تو وہ ایک جہاں مجبوری ہے, جیسے اب وسپ ہے فرض کیا, جن لوگوں کو آپ یہ پیسے دے رہے ہیں ان کی آپ نے ایک عادت ڈال دی ہے, اس کو آپ بڑھا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس کو نہ بڑھائیں, بلکہ ان کو کچھ ایسا کریں کہ وہ 2-3 سال کے بعد کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کر لیں. لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں, جیسے ایڈمرل صاحب نے کہا ہے, کہ جہاں پہ کمی جینون کی جا سکتی ہے, ایک ڈائریکشن دینی ہے ہسٹیرٹی کی, آپ نے سیونگ کرنی ہے. وہ بہت ضروری ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کے تھرو کرنی ہے. وہ کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا. اور کہا یہ جاتا ہے اکنامکس میں کلیئر 2 چیزیں ہیں سر, میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, ہاریزنٹل ایکویٹی اور ورٹیکل ایکویٹی. یہ 2 چیزیں کہتی ہیں. ہاریزنٹل مینس کہ جو بھی ملک میں کہیں سے بھی جو پروفٹ حاصل کر رہا ہے اس کو برابر ٹیکس لگنا چاہیے. ایگزمپشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ 23% کو معاف کر دیں یا 40% کو معاف کر دیں. ایک ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. ورٹیکل مین پروگریسو ٹیکسیشن, جیسے انکم بڑھتی ہے تو آپ اس کا ٹیکس کا سلیب بڑھاتے جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں ان ریئل لیٹر ان اسپرٹ کرنا ہے, نہ کہ ہمیں ڈرم بیٹ کرنا ہے. باقی فارورڈ وے جو سی ہے سر, ایگریکلچر سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے, اس کی ییلڈ ڈبل کی جا سکتی ہے, لیکن خدارا ایسے نہیں کی جائے جیسے پچھلے سال کیا. کمٹ کیا کسان سے اور پھر جو کچھ ہوا, اب اس کا آپ کو سستی روٹی آج تو مل گئی, اگلے سال نہیں ملے گی. تو آپ کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو امپروو کرنا ہے. پیسے اگر ڈائیورٹ ہوتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں, پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے وہ کیا چیز ہے, وہ آپ کی ہیومن ریسورس ہے, جو آپ کو $30 ارب کے لگ بھگ پاکستانی ڈائسپورا دیتا ہے. لیکن پلیز سمجھیے کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن جو 2016 سے شروع ہوا ہے, اے آئی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اس میں آج سے 5 سے 7 سال بعد دنیا اتنی تیزی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ ہیومن ریسورس جو آج آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. سو آپ کو ادھر پیسے لگانے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنا ہے اے آئی میں. آپ دیکھیں انڈیا کا 250 ارب کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. آپ کو پتہ ہے کیوں ہے؟ صرف 1960s میں انہوں نے انسٹیٹیوشن کھڑے کیے اپنے آئی ٹی کے, جو آج دنیا کے بیسٹ
इंस्टीट्यूशन है दुनिया के 10 उसमें शामिल हैं, हमें भी वो मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह एसएमईज आपकी स्ट्रेंथ है, एसएमईज को एनकरेज करना है, ना कि उस पर 45-50% टैक्स लगा के जो मौजूदा है वो भी बैठ जाए, बिकॉज सरकार को निकलना पड़ेगा रोजगार से, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं पॉलिसी के थ्रू प्लीज। आप पॉलिसी, आपने आखिरी बात में करता चलूं यहाँ पे सर, प्लीज समझें पाकिस्तान के 3 मेजर मसाइल हैं। इन्वेस्टमेंट रेशो बहुत कम है रीजन में, इस साल 13% टू जीडीपी हुई है पाकिस्तान में। आपको पता है बांग्लादेश में 28% थी टू देयर जीडीपी, इंडिया में वो 32% थी और चाइना में 45% थी। क्यों थी? बिकॉज वहां पे आपने वेल्थ को लीगलाइज तरीके से पेनलाइज नहीं किया है कि जो कोई सही तरीके से वेल्थ बनाता है, सेविंग बनाता है, तो फिर सेविंग रेट बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सेविंग टोटल इस वक्त 13% थी, वो भी गिर के अब सिंगल डिजिट में आ गई महंगाई से, जबकि इस वक्त इंडिया में 37% के लगभग है। तो हमें लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर करनी है। और आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, प्लीज समझें, ये जो 60% यूथ है ना आपका सर, हर साल आपको 2 मिलियन से ज्यादा नौकरी चाहिए डिसेंट। ये पढ़े लिखे बच्चे अब बाहर आ रहे हैं, इनको खुदा का वास्ता इनके लिए पॉलिसी बनाएं, वरना ये जब बेरोजगार रहेंगे तो ये आपके ऊपर बर्डन बन जाएंगे। और जो इन्फेंट हैं आज पाकिस्तान में, वो 40% स्टंटेड पॉपुलेशन है, वो आज से 15 साल के बाद वो पेरेंट्स पर इस इकॉनमी पे बर्डन होंगे। ये आप समझे, पीएसडीपी और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा इस तरफ, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और को खत्म करके इन बच्चों पे लगाएं जो आपका फ्यूचर है। अदरवाइज पाकिस्तान की ये हस्टेरिटी के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। मैं खुदा ना खास्ता किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा मकसद कहने का ये है कि हमें रियलिज्म में आना है। ये बातें कर करके अगर हम इतने ही अच्छे थे तो आज यहाँ क्यों पहुंचे? जो टका जिसको सर आज हमसे आगे चले गए। रीजन में हर बंदा आगे जा रहा है, हमें मसाइल का हल निकालना है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजा साहब, मसाइल का हल निकालना है। मेरा ख्याल है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हुए हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी जो हैं वो दिए गए हैं। और इसका मकसद, आज की जो डिस्कशन है, इसका मकसद पाकिस्तान के जो आज का मौजूदा बजट आया उसके ऊपर बात करना था। क्या चैलेंजेस हैं, क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है हुकूमत को पता है, लेकिन कुछ सख्त फैसले भी करने चाहिए और हमने भी कुछ रिकमेंडेशन इस प्लेटफॉर्म से दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं रजिस्टर होगी। थैंक यू वेरी मच राजा आमिर इकबाल साहब और एडमिरल खान शाम साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू।